अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है अवैस करीम और आप देख रहे हैं स्टोरी क्यूज़। हज़रत उमर बिन हुवैस हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत करते हैं कि इन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल रुए ज़मीन के एक ऐसे हिस्से से निकलेगा जो मशरिक़ में वाक़या है और जिसको खुरासान कहा जाता है। इसके साथ लोगों के कितने ही ग्रोह होंगे। इनमें से एक ग्रोह के लोगों के चेहरे पर तय बा तय फूली हुई ढाल के मानिंद होंगे। इसके अलावा हज़रत सईद बिन मुसैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दरियाफ़्त फरमाया कि क्या इराक़ में कोई ऐसा इलाका मौजूद है जिसे खुरासान कहते हैं। लोगों ने कहा जी हाँ। आपने फरमाया कि दज्जाल वहीं से निकलेगा। नाज़रीन, जहाँ इराक़ से मुराद सरज़मीन फ़ारिस है, यानी ईरान की सरज़मीन। आज से 1400 साल पहले फ़ारिस के अंदर आज के मौजूदा दौर के इराक़, ईरान, आज़रबाईजान और पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान के बाज़ इलाके भी शामिल थे, मसलन मकरान वग़ैरह। और इस वक्त का खुरासान आज के अफ़गानिस्तान, ईरान और बलोचिस्तान के बाज़ हिस्सों पर मुश्तमिल था। और हज़रत अबू बकर सदीक़ ने दज्जाल के इन्हीं इलाकों से निकलने की पेशनगोई की थी कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया था कि दज्जाल खुरासान के इलाके से ही निकलेगा। इसके अलावा हज़रत इसहाक़ बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि इस्फ़हान के 70,000 यहूदी दज्जाल के पैरोकार होंगे जिनके जिस्म पर सब्ज़ रंग की चादरें होंगी। यानी दज्जाल के साथ एक ऐसा ग्रोह होगा जिनके चेहरे फूली हुई ढाल के मानिंद होंगे। अब यहाँ पर दो सवाल पैदा होते हैं, क्या इनके चेहरे ही ऐसे होंगे या इन्होंने चेहरे पर कोई ऐसा मास्क पहना होगा जिसकी वजह से इनके चेहरे एक फूली हुई ढाल के मानिंद नज़र आ रहे होंगे। खुरासान के इस लश्कर के बारे में है जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हिमायत के लिए आएगा। हम पहले की वीडियो में बात कर चुके हैं, लिहाजा अगर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर के आसार हम पूरे खुरासान में तलाश करें तो वो अफ़गानिस्तान के हिस्से में नज़र आते हैं जहाँ इस वक्त पख्तून आबादी ज़्यादा है। यहाँ दज्जाल के निकलने का मकाम इस्फ़हान में यहूदिया नामी जगह बताया गया है। बख्त नसर ने जब बैतुल मुक़द्दस पर हमला किया तो बहुत से यहूदी इस्फ़हान के इलाके में आकर आबाद हो गए थे, चुनाचा इस इलाके का नाम यहूदिया पड़ गया। यहूदियों के अंदर इस्फ़हान ही एक ख़ास मकाम है जिसकी अहमियत का अंदाज़ा इस हदीस पाक से लगाया जा सकता है कि दज्जाल के साथ 70,000 इस्फ़हानी यहूदी होंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल कि दज्जाल आखिर आएगा कब। हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जज़ीरा अरब ख़राबी से महफूज रहेगा जब तक कि आर्मीनिया ख़राब ना हो जाए। मिस्र ख़राबी से महफूज रहेगा जब तक कि जज़ीरा अरब ख़राब ना हो जाए। और कूफा ख़राबी से महफूज रहेगा जब तक कि मिस्र ख़राब ना हो जाए। और जंग अज़ीम इस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि कुफा ख़राब ना हो जाए। और दज्जाल इस वक्त तक नहीं आएगा जब तक कुफर का शहर यानी इसराइल फ़तह ना हो जाए। यानी हमें अहादीस मुबारका से ये पता चलता है कि दज्जाल के आने से पहले मुसलमान इसराइल को फ़तह कर लेंगे और मुसलमानों से मुकाबले के लिए दज्जाल के साथ मिलकर मैदान जंग में इकट्ठा होंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि दुनिया की इब्तदा से लेकर दुनिया के आखिर तक कुल 5 जंगें होंगी, जिनमें से 2 तो इस उम्मत में पहले गुजर चुकी हैं, जबकि 3 हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होंगी, जिनमें तुर्कों के साथ जंग अज़ीम, रोमियों के साथ जंग अज़ीम यानी कि ईसाइयों से, और तीसरी जंग दज्जाल से जंग अज़ीम होगी। और दज्जाल से होने वाली जंग अज़ीम के बाद इस पूरी दुनिया की कोई जंग अज़ीम ना होगी। अगरचे आज मुसलमान अपनी सुस्ती और काहली की वजह से एक होने वाली हकीकत के लिए ख़ुद को तैयार नहीं कर रहे, लेकिन कुफर इसका ऐलान वाज़ेह और 2 टोक अल्फाज के अंदर कर रहा है जिसे वो आर्मागेडन कहते हैं। जबकि मुसलमानों के अंदर अगर कोई शख्स ये इंतज़ार कर रहा है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने के बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ही जंग अज़ीम का ऐलान करेंगे, तो फिर ऐसा शख्स तो सिर्फ इंतज़ार ही करता रह जाएगा, क्योंकि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का खरूज एक ऐसे वक्त में ही होगा जब जंग छिड़ चुकी होगी, जो कि हमें हदीस मुबारका में बताया गया है। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत इस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मुसलमान यहूदियों से जंग ना कर लें। चनाचा इस लड़ाई में मुसलमान तमाम यहूदियों को कत्ल कर लेंगे, यहाँ तक कि यहूदी पत्थर और दरख्त के पीछे छुप जाएंगे। तो फिर पत्थर और दरख्त यूँ पुकार कर कहेंगे कि ए मुसलमान, ए अल्लाह के बंदे, इधर आ, मेरे पीछे यहूदी छुपा बैठा है, इसको मार डाल। लेकिन सिर्फ एक दरख्त ऐसा नहीं कहेगा जिसको कहते हैं गरकत, जो कि यहूदियों का दरख्त है। यहूदियों के ख़िलाफ़ अल्लाह ताला बेजान चीज़ों को भी ज़ुबान अता फरमाएगा और वो भी इनके ख़िलाफ़ गवाही देंगे, क्योंकि यहूदियों का शर और फितना सिर्फ इंसानियों के लिए ही नुकसानदेह नहीं है, बल्कि इनकी नापाक हरकतों के असर बेजान चीज़ों पर भी पड़ रहे हैं।
صنعتی انقلاب کے نام پر ماحولیات کو تباہ کرنے کے بعد انہوں نے جنگلات کے جنگلات تباہ کر دیے۔ اس قوم نے پوری دنیا کو صرف اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے جنگ کی بھٹی کے اندر جھونک دیا، جن کے اثرات ان کی آنے والی نسلیں بھی بھگت رہی ہیں۔ اسرائیل نے جب گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کیا تو اس وقت اس نے وہاں غرقت کے درخت لگانا بھی شروع کر دیے۔ اس کے علاوہ بھی یہودی اس درخت کو جگہ جگہ لگاتے ہیں، جس سے بیان کردہ حدیث مبارکہ کی تصدیق ہوتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زورا میں جنگ ہوگی۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ زورا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشرق کی جانب ایک شہر ہے جو نہروں کے درمیان ہے، وہاں عذاب مسلط کیا جائے گا۔ اس وقت سوڈان کے لوگ باہر نکلیں گے اور اہل عرب سے باہر آنے کا مطالبہ کریں گے، یہاں تک کہ وہ عرب یعنی بیت المقدس یا اردن تک پہنچ جائیں گے۔ اس دوران اچانک 360 سواروں کے ساتھ سفیانی لشکر نکلے گا، یہاں تک کہ وہ دمشق آ جائے گا۔ سفیانی ایک لشکر عراق بھیجے گا، جس کے نتیجے میں زورا میں 1,00,000 افراد قتل کر دیے جائیں گے۔ اس دوران مشرق سے ایک سواری دابا نکلے گی، جس کو بنی تمیم کا شعیب بن صالح نام کا شخص چلا رہا ہوگا۔ چنانچہ یہ سفیانی کے لشکر سے کوفہ کے قیدیوں کو چھڑائے گا اور سفیانی کی فوج کو قتل کرے گا۔ سفیانی کے لشکر کا ایک دستہ مدینہ کی جانب نکلے گا اور وہاں 3 دن تک لوٹ مار کرے گا۔ اس کے بعد یہ لشکر مکہ کی جانب چلا جائے گا، اور جب یہ مکہ کی جانب بڑھ رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو زمین کی جانب بھیجیں گے اور فرمائیں گے کہ جبرائیل ان کو عذاب دو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پیر سے ایک ٹھوکر ماریں گے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس لشکر کو زمین میں دھسا دے گا، سوائے 2 آدمیوں کے اس لشکر میں کوئی بھی نہیں بچے گا۔ یہ دونوں سفیانی کے پاس واپس آئیں گے اور لشکر کے دھسنے کی خبر سنائیں گے، لیکن وہ یہ خبر سن کر گھبرائے گا نہیں۔ اس کے بعد جب قریش قسطنطنیہ کی جانب آگے بڑھیں گے تو سفیانی فوج کا سربراہ عیسائیوں کے سردار کو یہ پیغام بھیجے گا کہ مسلمانوں کو میری طرف بڑے میدان میں بھیج دو۔ وہ ایسا ہی کرے گا۔ سفیانی جب محراب پر بیٹھا ہوگا تو عورت اس کی ران کے پاس آ کر بیٹھ جائے گی۔ اسی دوران ایک مسلمان کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ تم ہلاک ہو، تم ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، یہ تو جائز نہیں ہے۔ سفیانی اس پر غصہ ہوگا اور مسجد دمشق میں ہی اس مسلمان کی گردن اڑا دے گا۔ وہ ہر اس شخص کو قتل کرے گا جو اس کی کسی بھی بات کے ساتھ اختلاف کرے گا۔ یہ واقعات امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہوں گے، لیکن اس کے بعد آسمان سے آواز لگانے والا آواز لگائے گا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے جابر لوگوں، منافقوں، ان کے اتحادیوں اور ہم نواؤں کا وقت ختم کر دیا ہے اور تمہارے اوپر محمد کی امت کے بہترین شخص کو امیر مقرر کیا ہے، لہٰذا مکہ پہنچ کر اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ وہ مہدی علیہ السلام ہیں، اس کا نام احمد بن عبداللہ ہے، لہٰذا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ اپنے ساتھ ایمان والوں کو لے کر روانہ ہوں گے۔ وہ سب سے پہلے دمشق پہنچیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف ایک رومی کو یعنی ایک عیسائی کو بھیجیں گے، جو کہ ہرکل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر جو روم کا بادشاہ تھا، اس کے 5ویں نسل سے ہوگا۔ اس کا نام تبارہ ہوگا۔ یہ شخص بڑا جنگجو ہوگا۔ مسلمان اس سے 7 سال کے لیے صلح کر لیں گے، لیکن یہ شخص صلح کا معاہدہ پہلے ہی توڑ دے گا، لہٰذا مسلمان اس سے جنگ کریں گے اور اس کے علاقے کو فتح کرنے کے بعد مال غنیمت حاصل کریں گے۔ لیکن اس کے بعد کے واقعات کا ذکر ہے کہ عیسائی مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کریں گے اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس دھوکے کے نتیجے میں ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد تقریباً 9 مہینے کا وقت، جس کو عورت کی مدت حمل کے برابر کا وقت کہا گیا ہے، مسلمان دوبارہ تیاری کریں گے اور ان کفار کے خلاف اکٹھا ہوں گے، جو کل 8 جھنڈوں کے نیچے ایک اپنا بہت بڑا گٹھ جوڑ بنا کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آئیں گے۔ مسلمان قسطنطنیہ میں داخل ہو جائیں گے، اس کے بعد روم کو فتح کریں گے، یعنی عیسائیوں پر غلبہ حاصل کریں گے۔ ان جنگوں کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ مسلمان ان جنگوں میں 4 لاکھ کافروں کو قتل کریں گے۔ مسلمان اس وقت سونے اور جواہرات کا بڑا خزانہ نکال رہے ہوں گے اور وہ دارالبلاد میں موجود ہوں گے، جسے آج کے دور کے اندر آپ وائٹ ہاؤس کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ دارالبلاد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بادشاہ کا محل۔ تم وہاں پر 1 سال تک رہو گے، وہاں مسجدیں تعمیر کرو گے، پھر اس کے بعد وہاں سے سفر شروع کرو گے اور پھر ایک ایسے شہر میں آؤ گے جسے قدماریہ کہتے ہیں۔ تم ابھی خزانہ تقسیم کر رہے ہوگے کہ اعلان ہوگا کہ دجال نے تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے گھروں پر حملہ کر دیا ہے، لیکن یہ خبر جھوٹی ہوگی، اور یہ خبر سن کر تم ماکہ کے مقام پر، جو کہ حیفا کے قریب اسرائیل کا شہر ہے، وہاں سے 1000 کشتیوں میں سوار ہو کر اردن سے گزرو گے،
تمہارے 4 لشکر ہوں گے، ایک مشرق والوں کا، دوسرا مغرب والوں کا، تیسرا شام والوں کا اور چوتھا اہل حجاز کا، یعنی تم متحد ہو چکے ہوگے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک ہی باپ کی اولاد ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر سے کینہ اور بغض کو ختم کر دے گا، لہٰذا تم جہازوں میں سوار ہو کر آقا سے روم کی جانب روانہ ہوگے، ہوا تمہارے تابع کر دی جائے گی، بالکل ایسے ہی جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی۔ تم فوراً سے پہلے روم پہنچ جاؤ گے۔ جب تم روم کے شہر کے باہر قیام کرو گے تو رومیوں کا یعنی عیسائیوں کا بہت بڑا راہب جو صاحب کتاب ہوگا، جو آج کے دور کا غالباً ویٹیکن شہر کا پوپ ہوگا، تمہارے پاس آئے گا اور پوچھے گا تمہارا امیر کہاں ہے۔ ان کو مسلمانوں کے امیر سے ملوایا جائے گا۔ چنانچہ وہ راہب ان کے پاس بیٹھ جائے گا اور ان سے اللہ تعالیٰ کی صفت، فرشتوں کی صفت، جنت اور جہنم کی صفت، حضرت آدم علیہ السلام اور انبیاء کرام کی صفت کے بارے میں سوال کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے تک پہنچ جائے گا، اور جب مسلمانوں کے امیر ان کے تمام سوالوں کے تسلی بخش جواب دے دیں گے تو وہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا مسلمانوں والا دین ہی نبیوں والا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دین کے علاوہ کسی دین سے راضی نہیں۔ یہ سن کر راہب کچھ دیر کے لیے سجدے میں گر جائے گا، اس کے بعد کہے گا اس کے علاوہ میرا کوئی دین نہیں ہے، یہ وہی دین ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا، اور یہی وہ دین ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتارا گیا۔ اس کے بارے میں ہماری انجیل مقدس میں بھی درج ہے، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی، وہ سرخ اونٹنی والے ہوں گے۔ تم لوگ اس شہر روم کے مالک ہو، مجھے اجازت دو کہ میں اپنے لوگوں کے پاس جاؤں اور ان لوگوں کو جنگ سے پہلے اسلام کی دعوت دوں، اور ظاہر ہے کہ اگر وہ انکار کریں گے تو ان پر ایک بہت بڑی جنگ مسلط ہوگی اور عذاب نازل ہوگا۔ چنانچہ یہ راہب شہر کے اندر جائے گا اور شہر کے مرکزی دروازے پر پہنچ کر آواز لگائے گا، اے روم والو، تمہارے پاس اسماعیل ابن ابراہیم کی اولاد آئی ہے جس کا ذکر تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ یہ وہی اولاد ہے جس کا نبی سرخ اونٹنی والا تھا، لہٰذا ان کی دعوت پر لبیک کہو اور ان کی اطاعت کر لو۔ راہب کے یہ الفاظ سن کر شہر والے غصے میں آ جائیں گے، اس راہب کی طرف دوڑیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے فوراً بعد آسمان سے ایسی آگ بھیجے گا جو لوہے کے ستون کے مانند ہوگی، یہاں تک کہ یہ پورا شہر جل کر راکھ ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے امیر المومنین کھڑے ہوں گے اور کہیں گے، لوگوں اس راہب کو شہید کر دیا گیا ہے، یہاں پر بہت بڑی جنگ ہوگی، مسلمان 6 لاکھ کافروں کو قتل کریں گے، وہاں سے بیت المقدس کے زیورات اور تابوت نکالیں گے، تابوت سکینہ کو۔ جی ہاں، تابوت سکینہ یہی موجود ہوگا جس کے اندر بنی اسرائیل کا دسترخوان ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، تورات کی تختیاں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا منبر، من کی 2 بوریاں جو کہ بنی اسرائیل پر اترتا تھا، یہ من دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا۔ اس کے بعد مسلمان روانہ ہوں گے اور قاتیہ نامی شہر میں پہنچیں گے۔ یہ شہر اس سمندر کے کنارے پر موجود ہے جس میں کشتیاں نہیں چلتی۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سمندر کے اندر کشتیاں کیوں نہیں چلتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ اس میں گہرائی نہیں ہے۔ یہ جو تم سمندر میں موجیں دیکھتے ہو، اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانوں کے لیے نفع حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ سمندر کے اندر گہرائی اور موجیں موجود ہوتی ہیں، سو انہی کی وجہ سے جہاز چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، تورات کے اندر اس شہر کی تفصیل پہلے ہی موجود ہے۔ اس کی لمبائی 1000 میل اور انجیل میں اس کا نام فر یا کر بیان کیا ہے۔ انجیل کے مطابق اس کی لمبائی 1000 میل اور چوڑائی 500 میل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں مزید فرمایا کہ اس کے 360 دروازے ہیں، ہر ایک دروازے سے 1 لاکھ جنگجو نکلیں گے۔ مسلمان یہاں پر بھی نعرہ تکبیر بلند کریں گے اور اس شہر کو فتح کر لیں گے۔ اس کے بعد مسلمان بیت المقدس واپس آئیں گے اور دیکھیں گے کہ اصفہان یہودیہ نامی جگہ سے دجال نکل چکا ہے۔ وہ دم کٹے ایک گدھے پر سوار ہوگا جس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہوگا، اور ظاہر ہے کہ وہ کسی جدید ٹیکنالوجی کے بنے جہاز پر سوار ہوگا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف مثال دینے کے لیے گدھے کی مثال دی، کیونکہ آپ اگر جہاز کا نام لیتے تو آج سے 1400 سال پہلے کس کو خبر ہوتی کہ یہ کیا چیز ہے؟ اس گدھے کے دونوں کانوں کے نیچے 70,000 افراد آ جائیں گے۔ 70,000 یہودی دجال کے پیچھے ہوں گے، جن کے جسموں پر تجانی چادریں ہوں گی، یعنی سبز چادریں۔ جمعے کے دن صبح کی اذان کے بعد جب نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی تو جیسے ہی امام مہدی متوجہ ہوں گے تو وہ اپنے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پائیں گے،
جو کہ آسمان سے تشریف لائے ہوں گے۔ ان کے جسم پر 2 کپڑے ہوں گے، ان کے بال اتنے چمکدار ہوں گے کہ ایسا لگ رہا ہوگا کہ سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کہ اگر میں ان کے پاس جاؤں تو کیا میں ان سے گلے ملوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، ان کی آمد پہلے کی طرح نہیں ہوگی جس میں وہ بہت نرم مزاج تھے، بلکہ تم ان سے اس ہیبت کے عالم میں ملو گے جیسے موت کی ہیبت ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کو جنت میں درجات کی خوشخبری دیں گے۔ اب امام مہدی علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ آپ آگے بڑھیں اور لوگوں کو نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نماز کی اقامت آپ ہی کے لیے ہے، سو آپ ہی نماز پڑھائیے۔ سو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے شروع میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام، وہ امت کامیاب ہو گئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دجال آئے گا اس کے پاس پانی کے ذخائر اور پھل ہوں گے، وہ آسمان کو حکم دے گا تو آسمان برس پڑے گا، زمین کو حکم دے گا تاکہ وہ اپنی پیداوار اگا دے۔ اس کے پاس کھانے تیار کرنے کا مکمل کنٹرول ہوگا، جو کہ پیکیجنگ فوڈ کی صورت میں ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ تمام کا تمام فیکٹریوں سے تیار ہو کر آ رہا ہے۔ قدرتی کھانا بالکل ختم ہو چکا ہے، اور ہمارے گھر تک اس کھانے کو کس طرح پہنچا دیا گیا ہے اور اس کو ہماری ضرورت بنایا گیا ہے، وہ آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ تمام کی تمام کمپنیاں یہودیوں کی ہیں۔ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا جس کے ماں باپ مر چکے ہوں گے، کہے گا کہ کیا خیال ہے اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو میرے رب ہونے کی گواہی دے گا؟ وہ دیہاتی کہے گا کیوں نہیں۔ دجال 2 شیطانوں کو کہے گا کہ اس کے ماں باپ کی شکل میں اس کے سامنے آ جاؤ، سو ایسا ہی ہوگا۔ سو یہ دونوں شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں آ کر کہیں گے کہ اے بیٹے، یہ تیرا رب ہے، اس کی اطاعت کر۔ اس کے بعد دجال پوری دنیا کے اندر گھومے گا، پوری دنیا کے ہر ایک مقام، ہر ایک گاؤں میں داخل ہو سکے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ جس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے شہر لد کے مقام پر اسے قتل کریں گے۔ پہلے لد شہر فلسطین میں تھا، لیکن اس کے بعد جب اسرائیل ریاست کو بنایا گیا تو یہ لد شہر اس وقت اسرائیل میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک، سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔